whole decided. अगर हम करने में तो हम आपकी टीम से ही बजा देते हैं, डरना नहीं जिंदाबाद पाकिस्तान बाइंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर गरीदा और मैं हूँ दुआ कमल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उन अहम सवालों पर जिन पर आज हम बात करेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा, चीन के सिफारत खाने को एक हफ्ते में 2 बार वज़ाहत देने की जरूरत क्यों पेश आई? बानी एमकेएम की जानिब से इस्तीफों का मुतालबा, फारूक सत्तार कहते हैं अगर गिरफ्तारियां ना रोकी गई तो इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है। क्या होगा एमक्यूएम पाकिस्तान का मुस्तकबिल? अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खवातीन के बारे में नाजेबा जुमलों की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर में ट्रंप के ख्यालात की मजम्मत। क्या ऐसा शख्स अमेरिकी सदर बनने का अहल हो सकता है? जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर के हवाले से। चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर के हवाले से सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा, चीन के सिफारतखाने को एक हफ्ते में 2 बार वज़ाहत देने की जरूरत क्यों पेश आई? जी हाँ, इसी पर हम बात करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान वजीर आजम हैं। आप खुशामदीद कहूंगी आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गेम चेंजर कहा जा रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज भी कहा कि बहुत बड़ी सरमायाकारी होगी, तो खित्ते के लिए गेम चेंजर है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कौन से खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी जो है उसको फ्रेम गलत किया जा रहा है, और उसमें कुछ हमारी ही अपनी सियासी कुव्वतें जो हैं उनकी कुछ कोताहियां हैं मेरे ख्याल में। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये इक्तिसादी राहदारी है क्या, तो इसमें 3 अवामिल हैं जिनके ऊपर हमारा हर वक्त नजर रहनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये एक्विटी फोकस्ड है, यानी वो सूबे जो पिछले 70 साल के अंदर तरक्की की इस मंजिल में जिस पे पाकिस्तान जिसकी तरफ गामजन है उसमें पीछे रह गए हैं, मसलन बलोचिस्तान, मसलन अंदरूनी सिंध, पंजाब के कुछ हिस्से, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से, उन सब के लिए अगर आप इसको देखें, कनेक्टिविटी को देखें, तो आपको नजर आएगा कि उन तमाम सूबों के लिए जो पीछे रह गए हैं उनके लिए बहुत से मौके हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये एक्विटी फोकस्ड है। जी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये डेवलपमेंट फोकस्ड है। अगर आप इसकी नौइयत देखें इन प्रोग्राम्स की, तो उसके अंदर एनर्जी के ऊपर फोकस है, उसके अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, उसके अंदर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस्ड है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल जोन्स के ऊपर फोकस है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा वो ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट यानी जरिया रोजगार पे मरकूज है ये पूरी इक्तिसादी राहदारी। इनमें से कोई भी आप एक प्रोजेक्ट उठा के देख लें जिस जगह पे 2 अरब रुपए नहीं 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो, जब आप एक कारखाना लगा रहे हो बिजली पैदा करने का, तो वो एक शहर आबाद करने के मुतरादिफ है। तो जब कराची के अंदर पोर्ट कासिम में या किसी भी और जगह पे इस तरह के कारखाने लगेंगे तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जरिए रोजगार जो है वो मुहैया कहा जा रहा है। एक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है जिसमें से एक ये कहा रहा है कि चाइना पंजाब इक्तिसादी राहदारी मंसूबा है, यानी ये जो तमाम सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ पंजाब के लिए हो रहा है। अब ये बड़ा बात तो है, अब इसका अजाला कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम दुआ करते हैं कि ये इस तरह की गुफ्तगू जो है वो खत्म हो या कम हो। तो दुआ के साथ दवा भी करें ना, इसीलिए हम तो आपके पास हाजिर हुए हैं दुआ के लिए, यहां से निकल कर दुआ करेंगे। देखिए बात ये है
کہ اگر آپ دیکھیں تو 18 سے 20 ارب ڈالر کے جو منصوبہ جات ہیں وہ سارے بجلی کی فراہمی سے منسلک ہیں. اس کے اندر سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں وہ کہاں پر ہو رہے ہیں؟ 2 بڑے پروجیکٹ لگ رہے ہیں اس وقت پورٹ قاسم کے اندر، اس سے بھی زیادہ، مگر 2 تو تکمیل کو پہنچ رہے ہیں، یعنی ان کے فائنینشیل کلوزرز ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو یہ تو 1300 ساڑھے 1300 میگا واٹ کے 2 پروجیکٹ جو ہیں یہ لگ رہے ہیں پورٹ قاسم میں. اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا حصہ دیکھیں اس کا پاکستان چائنا اقتصادی راہداری کا، تو تھر کو پاکستان کا انرجی کیپٹل بنایا جا رہا ہے. تو بے شمار منصوبے ہیں جو مائننگ کے ہیں، بجلی پیدا کرنے کے ہیں، یہ تمام تھر میں ہیں. تیسرا، اگر آپ اس کے بجلی ہوا کے پنچکی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے دیکھیں تو پاکستان کا جو کوریڈور ہے، ونڈ کوریڈور، وہ کس جگہ پہ ہے؟ وہ گارو میں ہے. اب گھارو کہاں ہے، پورٹ قاسم کہاں ہے اور تھر کہاں ہے؟ یہ تمام جو ہیں یہ سندھ میں ہیں، اور بالخصوص تھر کے حوالے سے اور گھارو کے حوالے سے یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ترقی نہیں ہو سکی. کیوں نہیں رکھ رہے ہیں لیکن سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی گفتگو چل رہی ہے. اسی طرح دوسرا صوبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے. تو آپ اگر بڑے بڑے منصوبے دیکھیں کہ پورٹ کہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے؟ گوادر میں. گوادر کہاں ہے؟ بلوچستان میں. وہاں پہ جو انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں وہ کہاں پہ بن رہے ہیں؟ گوادر میں. تو گوادر کہاں ہے؟ بلوچستان میں. اگر وہاں پہ ہسپتال بننا ہے اور ایئرپورٹ بننا ہے تو وہ کہاں بن رہا ہے؟ گوادر میں. گوادر کہاں ہے؟ بلوچستان میں. اور آپ اگر یہ سوچیں کہ اگر ہم نے چین کو کنیکٹ کرنا ہے گوادر کے ساتھ تو کس صوبے سے ہم کام شروع کریں گے؟ جہاں پہ چین ہے، جہاں پہ چین کی سرحدیں ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ خیبر پختونخوا میں ہے. اور کس صوبے سے جا کے منسلک کریں گے؟ وہاں پہ جہاں پہ گوادر ہے وہ بلوچستان ہے. اور اس کے اندر پنجاب کے بھی پروجیکٹ ہیں، مثلا پنجاب کے اندر ایک بڑا منصوبہ ہے جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں. بٹ سوال وہی پیدا ہوتا ہے جیسے بھارت نے کھل کر مخالفت کی ہے اس صوبے کو، کیونکہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان مزید اتنی زیادہ ترقی کر جائے گا. اندرونی سطح پر بھی یہی خلفشار ہے. تو یہ سیٹسفیکشن لیول کیوں کم ہے؟ کیونکہ دیکھیں پھر یہ ہرڈلز تو آتی ہیں. اب چینی سفارت خانہ نے 2 بار وضاحت کی، یہ بھی سوالیہ نشان ہے. دیکھیے، میں نے تو آپ کو پہلے بتایا، میں نے بڑے اسپیسیفک پروجیکٹس کا نام لے کر بتایا ہے. میں نے آپ کو ہوا میں نہیں بات کی کہ نہیں میرا یقین کیجئے، میں آپ کو کہہ جو رہا ہوں کہ یہ بلوچستان اور سندھ کے اندر اور خیبر پختونخوا میں ہوں گے. میں نے تو آپ کو بڑے اسپیسیفک پروجیکٹس کے نام لے کر بتایا ہے. اور اس راہداری کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں جو ہم انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے جو یہ ڈیمز ہیں، پانی سٹوریج ڈیمز جو ہیں، یا بجلی پیدا کرنے والے ڈیمز جو ہیں، ان کی سب سے بڑی تعداد اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہی ہے. جو میرے خیال میں بات اٹھائی جا رہی ہے، آپ کو زیادہ آ رہا ہے جی، بار بار جو بات اٹھائی جا رہی ہے نا، وہ ویسٹرن اور ایسٹرن کوریڈور کے حوالے سے اٹھائی جا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ویسٹرن کوریڈور، چین تو انویسٹر ہے، چین انویسٹ وہاں پہ کرنا چاہے گا جہاں پہ ان کو فائدہ ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیز 1 کے اندر آپ اس کو فیزڈ اپروچ کر لیں. فیز 1 کے اندر آپ نے 3 4 5 سڑکیں بنا رکھی ہیں، ان کے درمیان میں کسی جگہ پہ 100 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے، کسی جگہ پہ 300 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ ٹکڑے جوڑ لیں، اگرچہ یہ لمبا راستہ ہے مگر یہ شہری آبادیوں سے گزرتا ہے اور یہاں پہ فوری طور پہ ہم کام شروع کر سکیں گے. تو اس کو ایسٹرن کوریڈور کہا جا رہا ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں، ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم ویسٹرن کوریڈور بنائیں. ویسٹرن کوریڈور جو ہے وہ اسٹریٹ لائن ہے جو دیگر صوبوں میں سے گزر رہی ہے. اس کے لیے زمین ایکوائر کر لی گئی ہے. اس کے لیے 4 لینز کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے تمام ڈیزائنز کے اوپر کام مکمل کر لیا گیا ہے اور کام ہو رہا ہے. زمین ایکوائر کر لی گئی ہے 6 لینز کے لیے تاکہ بعد میں اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے. تو ہم ایسٹرن کوریڈور بھی بنا رہے ہیں، ہم ویسٹرن کوریڈور بھی بنا رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے یقین نہیں دلا پا رہے کہ ایسا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی پولرائزیشن ہے اس کی وجہ. آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ 2-3 لوگ اور یہاں پر اکٹھا کر لیں تو بھی جھگڑا شروع ہو جائے گا. جھگڑا کس بات پہ ہوگا؟ ہم سب کا یہ ملک ہے، ہم سب کا یہ ملک ہے، ہم سب کے بچے یہاں پہ پروان چڑھیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اسی جھگڑے میں اتنا بڑا پروجیکٹ سیکریفائز ہو جاتا ہے، پھر بھی تو ذمہ دار الٹیمیٹلی حکومت ہی. جی بالکل حکومت ہے، اور اسی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیے، میں کوئی پولرائز کرنے والی بات نہیں کر رہا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکوٹی کے اوپر مبنی ہے. ایکوٹی ہم اس سے کریٹ کریں گے، ڈیولپمنٹ فوکسڈ ہے اور امپلائمنٹ انٹینسو ہے. یعنی ہم اپنے بچے اور بچیوں کے گھر کی دہلیز تک ذریعہ روزگار لے کر جائیں گے. اور کن جگہوں پہ لے کر جائیں گے؟ جہاں سے سڑکیں گزریں گی. تو سڑکیں کہاں سے گزریں گی؟ جو ریموٹ ایریاز ہیں. کو بھی تھوڑا خدشہ ہے کہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو کیا اس کے لیے کیا پلاننگ ہوگی؟ یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیے، ڈیفینسونیس یا اپنے آپ کو بند کر لینے سے تو بات دنیا میں کہیں نہیں چلتی، تو پاکستان میں بھی نہیں چلے گی. میرا یہ خیال ہے کہ چین جو ہے وہ کئی سیکٹرز جو ہیں
उनके जो लेबर इंटेंसिव हैं, यानी उनके अंदर कीमत जो होती है लेबर की, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो लेबर इंटेंसिव चीजें हैं, मसलन टेक्सटाइल, मसलन फैशन, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस वक्त नॉन कंपेटिटिव हो रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। उनके मुल्क में जो मुआशी इस्तेहकाम और जो मुआशी तरक्की हुई है, उसकी वजह से लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के अंदर उनको लेबर मिल रही है जो सस्ती है। तो मेरे ख्याल में हम बजाय इसके कि इससे डरें, हमें चाहिए हम जॉइंट वेंचर्स करें चीनी कंपनियों के साथ। हमारे जो टेक्सटाइल वाले हैं वो उनकी कंपनियां, उनके जो दीगर जो उनकी हैं ये इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट्स, कहीं वो ये डिश वॉशर बना रहे हैं, कहीं वो। आखिरी इस टॉपिक पर मेरा सवाल होगा, तो चाइना कहीं इस जो अनसर्टन कंडीशन इस वक्त हमारी चल रही है भारत के साथ भी, बॉर्डर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी, कहीं चाइना के साथ अब हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं इस वक्त? हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन ये इक्तसादी राहदारी जो है ना सिर्फ चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने का मंसूबा है, बल्कि तमाम इलाके के जो ममालिक हैं, मसलन रूस, देखिए इस कॉरिडोर के जो रूस को, जिसके लिए वो जंगे करता रहा है, वार्म वाटर एक्सेस मिल रहा है। सेंट्रल एशिया को वार्म वाटर एक्सेस मिल रहा है। ये तमाम ममालिक वो हैं जिनके पास कोई ओशन नहीं है, वो ट्रेड ही नहीं कर सकते, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है। अफगानिस्तान का फायदा है, सेंट्रल एशिया का फायदा है, रूस का फायदा है और ईरान का। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, मैं माजरत चाहता हूं आपकी बात काट रहा हूं, कि ईरान को फायदा है। ये जो बार बार कहा जाता है ना कि चाबहार वर्सेस गवादर, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए चाबहार एक शैलो पोर्ट है, चाबहार को अगर आप गवादर से कनेक्ट कर दें तो कई काम हैं जो चाबहार करेगी, मगर बेशुमार काम हैं जो गवादर करेगी। तो एक पोर्ट्स का क्लस्टर बन जाएगा, चाबहार, गवादर और कराची की दोनों पोर्ट्स। तो हम उस क्लस्टर को सामने लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह इन मंसूबों के अलावा हमारे ऑयल की पाइपलाइन है ईरान के साथ, हमारी एनर्जी की ऑयल की पाइपलाइन है सेंट्रल एशिया के साथ, टापी जिसको हम कह रहे हैं, कासा 1000 हमारे बिजली का वो है मामला, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक से हम बिजली लेंगे। तो हम इस पूरे खित्ते के अंदर तरक्की की एक तरह से एंकर बन चुके हैं। सही। आप फिर वही बात कि आपको दुआ और दवा की भी जरूरत है। दुआ आप कीजिए, दवा हम करेंगे। हम तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान ऐसे फलता फूलता रहे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मेरे साथ ही हैं, कुछ मंसूबों की बात कर रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि मंसूबों में रुकावट जब डाली जाती है तो हुकूमत काम करती है। दर हकीकत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन सड़कों पर आती है, हुकूमत प्रेशर लेती है और फिर बहुत बड़े बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया जाता है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मंसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से और ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, लेकिन हुकूमत मुखालिफ तहरीकें भी जोरों पर हैं। अब हुकूमत की लायामल क्या होगा, इन तहरीकों को रोक पाएगी ताकि मुआशी तरक्की का पहिया यूं ही चलता रहे? डॉक्टर साहब इस हिस्से में भी आपको वेलकम करूंगी। अब जैसे कि आपने भी जिक्र किया जब हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनका इफ्तिताह किया गया है और चाइना जब इक्तिसादी राहदारी का मंसूबा मुकम्मल होगा तो पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है, जैसे कि आपने खुद भी ये कहा। तो अब 30 अक्टूबर को बंद होने जा रहा है इस्लामाबाद, उससे पहले भी आपको पता है 2014 से ये रिवाज पड़ गया है कि धरने हो रहे हैं। अब इनसे भी तो निमटने के लिए आपने कोई लाया अमल बनाया होगा ताकि आपके मंसूबे ऐसे तरीके से मुकम्मल हो सके? हमारा लाया अमल तो बड़ा सिंपल है। देखिए पहली बात तो हम ये करते हैं कि अगर तो तहरीक इंसाफ को जो चीज मकसूद है वो इंसाफ है और एहतसाब है, तो भाई 1000 सफ़े की एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है, तो इंसाफ का प्रोसेस तो शुरू हो गया। तो आप काहे को सड़क पे आते हैं? अगर आपको जो है वो मकसूद है एहतसाब, तो 1000 सफ़े की एक पिटीशन आपने दाखिल कर दी है, इलेक्शन कमीशन में भी दायर हो गई है। तो दो कवानीन है, अगर आप कानून साजी करना चाहते हैं, आप समझते हैं मौजूदा कानून जो है उसके अंदर इसकी जकड़ नहीं है, तो एक कानून हमने पेश किया है असेंबली के अंदर और एक कानून पीपल्स पार्टी ने पेश किया है। आप हमारे साथ मिल जाइए, उसको ठीक कर लें, आप पीपीपी के साथ मिल जाएं, उसको ठीक कर लें। आपको दोनों नापसंद है तो नया कानून ले आइए और उस पर हम बात शुरू करते हैं।
لیکن بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے بھی انصاف کا پروسیس شروع کر دیا ہے، جب اس نے الیکشن کمیشن نے بھی انصاف کا پروسیس شروع کر دیا ہے، جب ایف بی آر نے بھی نوٹسز دے دیے ہیں، اور جب دو قوانین جو ہیں وہ سینٹ اور اسمبلی کے اندر ڈسکشن کے لیے پیش ہو چکے ہوئے ہیں، تو پھر آپ سڑک کو کاہے کو آتے ہیں؟ تو اس سے جو ہے پھر ہمارے دل کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے، اور پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ اور مقصود تو نہیں ہے، جس کا پہلے وہ کبھی امپائر کی انگلی کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مٹھائیاں بانٹی جائیں گی اگر فوج آ جائے، کبھی الیکشن ہارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم لوگ ڈیزرو کرتے ہو ایسی حکومت کو اگر ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ تو ہماری تو ان سے صرف ایک التجا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں جو آپ کی خواہش ہے اقتدار میں آنے کی، اور بہت شدید خواہش ہے اقتدار میں آنے کی، اگر آپ کو اقتدار مقصود ہے تو خدمت کیجئے، دھرنا مت کیجئے، خدمت کیجئے۔ آپ کے پی میں جائیں، خدمت کریں، ہم سے بہتر کریں، ووٹ لیں، ہم آپ کو سیلوٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ دھرنے دے کے اور لوگوں کی ملک کی معیشت بند کر کے اقتدار میں آ سکیں گے تو یہ آپ کی خام لیکن انہوں نے خیالی ایک ہے۔ سجیشن دی ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، یہ تو ہم ہمیشہ حکومت نہیں سے گرانا تو اسی چاہتے سے تو دیکھیے، اسی سے تو ان کا مقصد جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نون لیگ ہی اپنی آپ مجھے یہ وزیروں میں سے بتائیے، کوئی بھی ایک وزیر پرائم منسٹر بنا دے۔ دیکھیے ملک کا ایک آئین ہے، یہ بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا، تو اس آئین کے تحت اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں وزیر اعظم کون ہوگا۔ عمران خان صاحب تو کر نہیں سکتے یہ۔ تو اگر اسمبلی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو چلا جانا چاہیے تو وہ آ کے اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیں، ایک طریقہ کار ہے۔ اور اگر ساری اسمبلی یہ سمجھے گی جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو چلا جانا چاہیے تو وزیر اعظم صاحب چلے جائیں گے، لیکن دھونس کے ذریعے، آئین کے ذریعے نہیں، دھونس کے ذریعے، یعنی انگلیاں دکھا دکھا کے یہ امپائر ایک، یہ امپائر دو، یہ مٹھائی ہوئی، یہ فلاں ہوا فلاں ہوا، اس طرح تو پھر جمہوریت نہیں لیکن چل ڈاکٹر صاحب سکتی۔ اس طرح میں تو حالات خراب ہوں گے نا کہ آپ اپوزیشن کی بات کو رد کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں۔ لیکن کون سی اور- اپوزیشن میڈم؟ اور دیکھیے حکومت کون سی اپوزیشن؟ آج بھی تمام باقی اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے اگر پرائم منسٹر جکڑ میں آتے ہیں، اگرچہ ان کا نام پاناما کے کسی کاغذ میں درج نہیں ہے، کسی کاغذ میں درج نہیں ہے، کسی ویب سائٹ پہ درج نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی سمجھتے وہ ہیں، تو خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے نہیں مگر آپ اس کو چھوٹا کریں، نام تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے اگر بالفرض میرے بچوں کا نام کہیں آ جائے یا میرا نام آ جائے تو آپ کیا میرے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گی؟ اگر میرا نام آیا ہے تو میں جاؤں گا نا عدالت میں، اور اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو کہ میرے بچے اس کے پیچھے کار فرما تھے تو پھر آپ میرے بچوں کے پیچھے جائیں گی نا۔ تو اسی طرح وزیر اعظم ہے، اگر ان کے بچوں کا نام آیا ہے تو ان کو بلا لیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وزیر اعظم اس کے پیچھے تھے تو ان کو بھی بلا تو لیں۔ پھر کیا ہوگا 30 اکتوبر؟ جو ان کا آئینی حق ہے احتجاج کا ان کو دیا جائے گا، جو چیزیں غیر آئینی، یہ آخری ہمارا دھرنا ہے، اٹ مینس کہ ہم تو کب سے سن رہے ہیں آخری ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دفعہ محرم نہیں کٹے گا، پھر کہتے ہیں نہیں یہ عید نہیں آئے گی، پھر لیکن کہتے ہیں میرا بقرہ نہیں عید خیال پہ کہ آپ کو قربانی ہوگی۔ اتنا نان سیریس لینا چاہیے اب اس دھرنے میں تو کو۔ بالکل نان سیریسلی نہیں لے رہا، اس وجہ سے لے رہا، اس وجہ سے بڑی فرملی کہہ رہا ہوں کہ ان کو آئینی اور قانونی حق احتجاج کا دیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے ملکی معیشت کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے جان و مال کو تباہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر حکومت کا یہ کام ہے ریاست کا کہ ان کو روکے تو روکیں گے۔ صحیح، لیکن آپ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، نہیں، یہ ہونے کا مطلب تو یہی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں مکمل نہیں، ہیں۔ الحمدللہ وہ پہلے بھی آئے ہیں، ہم نے ان کو پروٹیکشن دی ہے، وہ اس دفعہ بھی آئے، الحمدللہ ان کو پروٹیکشن ملے گی، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کریں، اپنے آئینی حق کو، اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں۔ لوگوں کے جو آئینی حقوق ہیں، یعنی ذریعہ معاش کا حصول، اپنی اماں کو ہسپتال لے کے جانا، اپنے بچے کو سکول چھوڑنے جانا، یہ حقوق ان کے پامال نہ کریں، پھر ریاست کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی پاناما ایشو پہ لگ رہا ہے کہ ساتھ نہیں چلیں گے، وہ اپنے طریقے سے جائیں گے، وہ اپنے طریقے سے جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے، تھوڑا ریلیف لے کر کچھ معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے؟ میں تو آپ کو بڑی صاف بات کروں گا۔ اب دیکھیے، یہ میں مزاح میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح سے 6 بجے سے طبلہ سرنگی بجنا شروع ہوتا ہے رات کو 10 بجے تک، اب یہ 4-5 مہینے سے چل رہا ہے، ہمیں تو اس کا نقصان ہے نا۔ تو ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ ہم اس کو پاناما کی اس نانسنس کو ختم کریں، ہمارے یہ حق میں ہے۔ ہم الیکشن ایئر میں کاہے کو جائیں گے پاناما اپنے کندھے پہ اٹھائے؟ کمیٹی تک پر اتفاق دیکھیے، وہ اس وجہ سے کہ وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ابھی انہوں نے کہی ہے کہ پرائم منسٹر کو فرائی کر دیں، یہ کمیٹی کی پہلی ان کا نقطہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ کیا کہتے اس میں ہیں، دیکھیے اس میں کوئی دنیا حرج کے ہے؟ اندر جب تک
جب تک آپ کی تحقیقات چلتی ہیں آپ ایسا کر لیں؟ دیکھیے دعا، کون سی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتی ہیں، آپ نے آئین پڑھا ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، آپ آئیے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیں. اگر واقعی دیکھیے ایوان کیا ہوتا ہے، عوام کی آواز ہوتی ہے نا، ان کے الیکٹڈ ممبرز ہیں. اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ریموو کر دیا جائے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیں. اگر آپ جمہوری اور آئینی طور پہ نہیں ہٹا پاتے، لوگوں کی، عوام کی یہ آواز نہیں ہے، ممبران آپ کے ساتھ نہیں چلتے، تو آپ کیا دھونس دھاندلی سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو پھر کل کو ہم بھی دھونس دھاندلی کریں کسی کو ہٹانے کے لیے، تو یہ ملک کیا بنانا ریپبلک نہیں بن جائے گا کہ جب آپ جیتیں تو میں دھونس دھاندلی شروع کر دوں اور جب میں جیتوں تو آپ دھونس دھاندلی شروع کر دیں. لیکن ایسے تو ممالک نہیں چل سکتے. پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو بڑے بڑے احتجاج آپ لوگوں کی طرف، تو ہم تو احتجاج کہہ رہے ہیں کیجئے، ہم تو کہہ رہے ہیں کیجئے. میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں 3 مرتبہ کہا ہے، آپ سر آنکھوں پر آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو تحفظ بھی دیں گے، آئینی تحفظ بھی دیں گے، قانونی تحفظ بھی دیں گے، دہشت گردی کے خلاف بھی پوری کوشش کریں گے تحفظ دینے کی، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. آپ کو حالات کی سنگینی کا خیال کرنا چاہیے. ہماری سرحدوں کے اوپر ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، آپ کو سرحدی حفاظت کے لیے خیال کرنا چاہیے. لیکن ہمارے لیے جو بات واضح ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار کی ہوس، پہلے اقتدار کی ہوس کے سامنے اگر جمہوریت کھڑی تھی تو عمران خان صاحب کہتے تھے اڑا دو جمہوریت، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ریاست کے اوپر بھی کوشچن مارک ڈال دیے. جو تقریر انہوں نے لاہور میں کی ہے اور مودی صاحب کا نام لے کے جو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ بزدل ہے، یعنی وہ کیا موریل ہندوستانی سولجرز کا ہوا ہوگا جب ہماری 2nd لارجسٹ یا 3rd لارجسٹ پارٹی کے لیڈر یہ کہیں. پارلیمنٹ میں کیا ہوا 2 دن کے بعد ہی تو آپ کے وزراء بھی اور پیپلز پارٹی کے وزراء بھی، ان میں بھی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، اتحاد وہاں بھی تو 2 دن. مگر کسی نے مودی کو متوجہ یہ تو نہیں کہا کہ اے مودی ذرا دیکھ ہم بزدل ہیں، کسی نے کہا ایسی بات؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہماری آخری اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کی آپشن نہیں مان رہے، وزیر اعظم کوئی اور نہیں بنا رہے، نواز شریف ہی رہیں گے. آپ آئین کی شک بتا دیں، ہم کر لیتے ہیں. احتجاج ٹھیک ہے، احتجاج جو ہے وہ آپ نہیں روکیں گے، پرامن احتجاج، پرامن احتجاج کریں آئین اور قانون کے دائرے میں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈیفینیٹلی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی گفتگو سنی ہے. ان کا کہنا یہی ہے 30 اکتوبر اگر پاکستان تحریک انصاف بند کرتی ہے تو ہم انہیں منع نہیں کریں گے، لیکن پرامن طریقے سے، اور پرائم منسٹر نواز شریف ہی رہیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. جی ہاں ناظرین، ایم کیو ایم کی مشکلات کم نہ ہوئی اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے کئی خدشات، کئی تحفظات کا اظہار کر دیا. اسی پر ہم بات کریں گے. رکن قومی اسمبلی ایم کیو ایم ساجد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ساجد احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے. فاروق ستار صاحب نے کہا جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی کہ ہم استعفوں کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں، کیا آپ استعفوں کا آپشن استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہی ڈیمانڈ بانی ایم کیو ایم نے بھی کی ہوئی ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اچھا، کل جو فاروق ستار بھائی نے پریس کانفرنس کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن گلفراز خٹک کو گزشتہ کل اے ٹی سی کورٹ سے اٹھا لیا گیا تھا. اچھا، اب ہمارا سوال اور پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے وفاق سے مطالبہ کیا ہے اور پنڈی والوں سے مطالبہ کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں 22 تاریخ کو ایک نعرہ لگا، اس نعرے کا ساتھ ہم نے دیا اور 23 اگست کو ہم نے اپنی پوزیشن چینج کی اور ہم نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی تعمیر ترقی فلاح کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا، گلفراز خٹک بھی انہیں میں ہمارے ساتھ شامل تھے 23 تاریخ کو، کہ وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو چکے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر پی آئی بی کے اندر بھی چھاپا پڑا ہے، ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج کو ایک لے گئے اٹھا کر. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی ہمیں شک و شبہات سے دیکھا جائے گا کہ ہم پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم پروف کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آئین کے اندر تبدیلی کی، اپنے قانون کے اندر تبدیلی کر دی، بانی کا نام اس میں سے مائنس کر دیا، لیکن کیا پھر بھی اب بھی ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہماری سمجھ میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. نمبر 1 یہ کہ کیا بات لندن اور پاکستان متحدہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، لگ رہا ہے کہ بات کچھ یہ ہے کہ کراچی میں جو اردو بولنے والے سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو سیاست سے دور رکھا جائے اور ان پر اپنی مرضی کی سیاست کو مسلط کیا جائے. تو ہم سمجھ رہے ہیں ابھی تک
تو ہمیں یہ چیزیں صاف بتا دی جائیں تاکہ پھر کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کراچی پورے پاکستان کو 7% ریونیو دیتا ہے, سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے, اور کراچی کے مسائل بھی حل نہیں ہو رہے ہیں. پھر اگر ہم استعفیٰ دیں گے تو قومی مفاد میں دیں گے, کراچی کے لوگوں کے مسائل کی حق میں دیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں ساجد احمد صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں حالات یہی رہتے ہیں, آپشن استعمال کرتے ہیں آپ استعفوں کا, کراچی میں بحران پیدا نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں جب ہمیں مثال کے طور پر ابھی 127 کا گوشتہ دونوں الیکشن ہوا تھا, 127 کے لوگ بھرپور تعداد میں نکلے متحدہ قومت پاکستان کو ووٹ دینے کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت دہشت گردوں نے, حقیقی دہشت گردوں نے بہت زیادہ انوالومنٹ کی, لوگوں کو نکلنے نہیں دیا, جبر کا ہمیں سامنا رہا وہاں پر. اچھا اس کے بعد ہم سمجھ کے چلے 22 تاریخ کو 4-5 دن ہوئے ہیں, ہم شاید ہماری پوزیشن کلیئر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ متحدہ قومت کے کارکن کی گرفتاریاں جاری ساری ہیں. پھر ہم پر اعتبار کریں, یہ ہمیں صاف اور واضح طور پر یہ بتا دیں کہ آپ کو سیاست کا حق نہیں ہے. پھر ہم دوبارہ ہم نے 22 تاریخ کی جو پوزیشن تھی, ہم 23 کی پوزیشن میں آئے, ہم نے اس نعرے کی مخالفت کی. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو وہ خود اعتمادی نہیں دی جا رہی, آپ کو سیاست کرنے نہیں آ رہی, اسی لیے فاروق ستار صاحب نے کہا استعفوں کا آپشن استعمال کریں گے. بہت شکریہ ساجد احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کی جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے, خواتین کے حوالے سے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ نے خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا. ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے بعد خاصا تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. I also have a much better temperament than she has. Okay. جی ہاں, ڈونلڈ ٹرمپ نے خواتین کے حوالے سے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا ہے. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو خاصا تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. اسی پر ہم بات کرتے ہیں, سماجی کارکن ہیں, جینڈر سٹڈیز کی ماہر ہیں, ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں خواتین کے حوالے سے نازیبا گفتگو کی ہے. جاننا یہ چاہتے ہیں کیا ایسا شخص جو کہ امریکہ جیسے مہذب ملک کا سربراہ بننے کا دعویدار ہے, اس کی جانب سے ایسے رویے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ یہ رویہ جو ہے انتہائی قابل مذمت ہے, اور یہ بدقسمتی سے یہ رویہ جو ہے وہ اس پدرسری سوچ کی نمائندگی کرتا ہے, نشاندہی کرتا ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں بدقسمتی سے ایک گلوبل مائنڈ سیٹ ہے. پیٹریارکی جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پدرسری سوچ, پدرسری مزاج, یہ جو ہے انفارچونیٹلی یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سماج کے اندر عورتوں کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ سو کالڈ ڈیولپ ترقی یافتہ سماج ہے یا ہمارے جیسے ممالک جو کہ ترقی پذیر ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں عورت کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے, مطلب عورتوں کی ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ایک صنفی نابرابری ہے, جو کہ آپ کو امریکہ میں بھی نظر آئے گی, آپ کو ڈیولپ کنٹریز میں بھی نظر آتی ہے, جس میں عورتوں کو اسینشلی آپ ایک سیکچول آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایک انسان نہیں ہے, بلکہ وہ ایک مرد کی جو اس کی نگاہ کے لیے, اس کی تباہ کے لیے, اس کی جو ہے سیکچول جسمانی جو ہے اس کے لیے سیکچول اس کی گریٹیفیکیشن کے لیے عورت کو بنایا گیا. جیسے عورت جو ہے وہ خود اس کی کوئی وہ نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے سماج کے اندر, بلکہ وہ ایک مرد کے حوالے سے اور ایک سیکچول آبجیکٹ کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کی ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف معاشروں کے اندر فرق ہے. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ والا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو تمام جگہوں پہ نظر آئے گا, اور بالکل ویسٹ کے اندر بھی یہ ہے, اور یہ قابل مذمت ہے. اور اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے عورتوں کو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر سیکچولائز کیا گیا ہے, کموڈیفائی کیا گیا ہے, مطلب عورت کو آپ نے ایک چیز بنا کے, ایک جسمانی سیکچول آبجیکٹ بنا کے آپ نے اس کو ایک خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں جو انڈسٹریل سرمایہ داری نظام ہے اس کے اندر تو عورت کو بالکل ایک پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. تو جو
یہ ٹرمپ ہے، یہ تو بالکل اس کی ایک کلاسیکل اگزامپل ہے اس سوچ کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے. اور یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، ایک انڈیویجول نہیں ہے، بلکہ جس چیزوں کی بات جو اس نے اظہار کیا ہے وہ ایک پورا فینومینا ہے، ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو ان ممالک کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بالکل درست کہا آپ نے، قابل مذمت رویہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. فرزانہ باری صاحبہ، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، آپ کا سبجیکٹ ہے جینڈر اسٹڈیز. مردوں کی طرف سے جب خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو عام طور پر ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ تعلیم کا فقدان ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ایسی سوچ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ نہیں، دیکھیے اس میں تعلیم سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے جو اخلاقی قدریں ہیں، جو آپ کی ہیومینٹی ہے، جو آپ کے جو نظریات ہیں سماجی انصاف کے، سوشل جسٹس کے، انسانوں کو برابر سمجھنے کے، انسانوں کی عزت کرنے کے، اگر آپ کی وہ اخلاقی قدریں نہیں ہیں تو آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، آپ پی ایچ ڈیز کر لیں، آپ کا ذہن اتنا ہی جاہلانہ اور ایک تعصب سے بھرپور جو ہے وہ آپ کا ذہن رہے گا، اور آپ اسی طرح عورتوں کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کرتے رہیں گے، یا ان کو بالکل اسی طرح انسان سمجھنے کے بجائے اس کو صرف ایک اپنی جسمانی لذت کی ایک چیز جو ہے، جس میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سیکچوئل آبجیکٹ کے طور پہ ہی آپ دیکھتے رہیں گے. تو میں نہیں سمجھتی کہ تعلیم جو ہے اس کے اندر وہ تعلیم کا ہونا یا نہ ہونا، کیونکہ یہ رویے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہیں، اور بالکل وہ لوگ جن کو کبھی اسکول جانے کا یا ایکسس ٹو ایجوکیشن یا تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہیومین ہیں، بہت انسان دوست فکر رکھتے ہیں، بہت اپنے سوچوں کے اندر جو ہے وہ بہت ایک ان کی جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ صنفی حساسیت کی سوچ ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ایجوکیشن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے جس کا اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اور یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے. اس کو سماج کے اندر کرمنلائز کرنا، یا اب جیسے اس کی یہ جو نکلی ہے جو اس کی آڈیو ویڈیو، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جس قسم کی ریجیکشن سوسائٹی کے اندر آنی چاہیے فیمنسٹ کمیونٹی کی طرف سے، تمام ان لوگوں کی طرف سے جو کہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں اور مرد جو ہیں اور تیسری جینڈر کے لوگ، جو ہم سب انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو جو ہے ہم انسان ہیں اور ہم اس کو اسی طرح وہ عزت دیں، تو اس کو ان کا سب کا یہ فرض ہے کہ اس رویے کے اوپر اور جو اس کے کمنٹس آتے ہیں عورتوں کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل گلوبل لیول کے اوپر ایک احتجاج ہونا چاہیے، ایک ریزسٹنس ہونی چاہیے. صرف امریکہ کے اندر عورتوں کو صرف آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے اندر جو ایسے مرد حضرات ہیں جو صنفی برابری کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور ہم جیسے لوگ جو اس دنیا تیسری دنیا میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں یا دنیا کے دوسرے خطوں میں، ہم سب کے لیے یہ جو رویہ ہے، یہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، یہ قابل مذمت ہے، اور ہمیں اس کی نہ صرف اس کی نفی کرنی چاہیے، اس کی بھرپور مذمت ہے. یعنی ایسی سوچ والوں کا تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکتی. فرزانہ باری صاحبہ، آپ ایک سیاست دان بھی ہیں، کتنا ضروری ہوتا ہے ایک سیاست دان کے لیے کہ اس کی سوچ عورت اور مرد کی تفریق سے بالا تر ہو کر وہ سوچے؟ دیکھیں، جو سیاست ویسے تو ہر انسان کا یہ ایک بنیادی، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر یہ ایک اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کا یہ ایک حصہ ہونا چاہیے کہ وہ عورتوں کو جو ہے ایک برابر کا انسان سمجھے اور ان کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور عورتوں کو جو ہے وہ صرف ایک چیز کے طور پہ دیکھنا جو ہے، یا اپنی ملکیت کے طور پہ، یا وہ جیسا چاہوں میں اس کے ساتھ سلوک کروں، یہ سوچ جو ہے یہ سب میں بدلنی چاہیے. لیکن سیاستدانوں میں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے کردار اور جو گفتار ہے اور ان کا جو کردار ہے، اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ریزن بینگ کہ انہوں نے آ کے وہ پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، انہوں نے ان رویوں کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے سماج کے اندر، جو کہ ظاہر ہے کہ انسانیت پرست، انسان دوست پرست رویے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں ایسے سیاستدانوں کو اگر ہم الیکٹ کر لیں، ان کو ہم پوزیشن آف پاور میں لے آئیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ
اس کے اندر خطرہ یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں پھر جو ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے, یہ اس طرح کی پالیسیز نہیں بنائیں گے. مثال کے طور پہ سیکچول ہراسمنٹ, اینٹی سیکچول ہراسمنٹ کے حوالے سے جس قسم کی سوچ معاشرے کے اندر پروان چڑھنی چاہیے, جس طرح سے ان رویوں کو کرمنلائز کرنا چاہیے, ان کے اوپر جس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے, پھر یہ سیاستدان ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھ کے حصہ نہیں لیتے, بلکہ وہ ان چیزوں کو اپنی ترجیحات میں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف ہوتی ہے, جو کہ پھر ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایک امن ہے, سکون ہے, عزت ہے, ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی عزت اور برابر نہیں ہوگی تو سماج کے اندر اس طرح کا امن اور سکون بھی نہیں ہوگا, تو یہ لوگ پھر اس کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. بالکل درست کہا آپ نے, بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, وہی سوال کہ جو خواتین کی عزت نہیں کرتا, کیا وہ امریکہ کا صدر بننے کا اہل ہے؟ کیونکہ خاتون بھی ایک انسان ہے اور اسے اسی صف میں گنا جانا چاہیے. یہ تھا آج کا جی فغریدہ. خیال رکھیے, اللہ حافظ.